हेलो हेलो। नहीं करनी उन्होंने कर ली है। अंदर ही कहीं मौजूद है अभी तक। चलिए अल्लाह की शुक्र। एक पेपर मुझे भी दे दें आप। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश दूसरा माइक तो नहीं क्यों लगा हुआ? जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। वक़ाल तआला अफ़ला यतदब्बरूनल क़ुरआन अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा। आज अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से हम अपने कोर्स की 7वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं और इस कोशिश में हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया कि हमने नसीहत के लिए कुरान पाक को आसान कर दिया है। क्या है कोई नसीहत हासिल करने वाला? और दूसरी जगह पर फरमाया क्या लोग अल्लाह के कलाम पर, कुरान पाक पर तदब्बुर नहीं करते या कि उनके दिलों पर ताले पड़े हुए हैं? तो हम अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से अल्लाह के कलाम को समझने की कोशिश में हैं, उसको सही पढ़ने की कोशिश में हैं ताकि अल्लाह के कलाम को सही तौर पर पढ़कर हम उस तरह पढ़ने में कामयाब हो जाएं जिस तरह के कुरान अल्लाह की तरफ से उतारा गया है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उसको पढ़ा और आगे अपने सहाबाए किराम को पढ़ाया। फिर उसके साथ साथ उसको अगर समझेंगे हमें पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम में क्या कहा गया है, क्या अल्लाह का फरमान है। तो फिर हमारे लिए अल्लाह की बात को समझकर उस पर अमल करना आसान हो जाएगा। अल्लाह ज़ुल जलाली वल इकराम हम सबको इस अज़ीम और नेक मकसद में कामयाबी अता फ़रमाए और कमा हक़्क़ुहू कुरान पाक की तिलावत करके अल्लाह ताला इसको समझकर इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, क्योंकि ये अल्लाह का कलाम ज़िंदा लोगों के लिए है। लियुंज़िरा मन काना हय्यन, कुरान मुबीन किस लिए है? ताकि ज़िंदा लोगों को डरा दे, ख़बरदार कर दे। तो आज के हमारे सबक में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तजवीद के सबक में 2 हरूफ हैं और इनके साथ ही हमारा ये सबक इस हवाले से कि वो हरूफ जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं उनके सेट इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद फिर चंद एक कायदे हमने पढ़ने हैं तजवीद के मुताल्लिक, तो उससे फिर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मज़ीद हमारे सामने कुरान पाक को पढ़ने का अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से उसलूब वाज़े हो जाएगा। 2 हरूफ हैं क़ाफ़ और काफ़। क़ाफ़ इसके अंदर 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 इसको हमने मोटा करना है,
یہ حلق کے جہاں پر کوے والی جگہ بنتی ہے تقریباً یہ وہاں سے ادا ہوتا ہے قوف، اور اس کو ہم نے خوب موٹا کر کے ادا کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر دوسری چیز ہے، اس کے اندر ہم نے جھٹکا دینا ہے، یعنی جب اس کے اوپر آ جائے گی جزب تو ہم نے اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے، وائبریشن ہوگی. جیسے مثال کے طور پر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کسی حرف کو صحیح ادا کرنے کے لیے ہم نے آگے بڑھنا ہے تو یہ ایک طریقہ ہے. حمزہ زبر قوف آقو، آقو، آپ دیکھیے تھوڑا سا جھٹکا محسوس کر رہے ہیں اور اس کو موٹا کرنا ہے، آقو. ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے. قل اعوذ برب الفلق، 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 من شر ما خلق، خلق. یہ دیکھیے موٹا بھی کرنا ہے اور اس میں جھٹکا بھی ہے. اس کے بعد کاف ہے، قوف کو ہم نے کیا کیا تھا؟ موٹا. اب اس کو کیا کریں گے؟ باریک. کاف، قوف، کاف، قوف، کاف. ٹھیک ہے، اور اس میں جھٹکا نہیں ہے، اس کو جھٹکے کے بغیر ہم نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے جی. مثال حمزہ زبر کاف اک، 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 یعنی اس میں آواز جاری نہیں ہے، جھٹکا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اک. یکفرون، یا زبر کاف یک، یکفرون. ٹھیک ہے جی. حمزہ زبر کاف اک. اب دیکھیے نا، حمزہ زبر قوف آقو، حمزہ زبر کاف اک، آقو، اک، آقو، اک. دونوں کا فرق بالکل واضح ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہمارے وہ حروف سارے کے سارے مکمل ہوئے جن کو کہا جاتا ہے متشابہ الصوت حروف، یعنی جن کی آوازیں آپس میں مل جاتی ہیں، شبہ پڑتا ہے کہ ہم نے ان کو کیسے ادا کرنا ہے. تو بس یہ تھے وہ سارے کے سارے سیٹ جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پڑھ لیے ہیں. اب ہم نے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے دوران تلاوت ہر حرف کو ویسے ہی ادا کرنا ہے جیسے بتا دیا گیا ہے. تو یہی ہماری اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑی کامیابی ہے. دیکھیے قوف اور کاف کی صوت میں فرق، یعنی آواز میں فرق. قوف کی آواز موٹی اور جھٹکے والی ہوتی ہے. الفلق، الفلق. ٹھیک ہے، مطلب ہے اس کا مخلوق یا صبح. کاف کی آواز باریک اور بغیر جھٹکے والی. مثال ہے یکفرون، یکفرون، وہ کفر کرتے ہیں. جی قوف، قوف کی کچھ مثالیں ہیں بطور مشق، پڑھ لیتے ہیں ہم سب مل کر ان کو. قوف قمرن، جی قوف کو موٹا کرنا ہے، میم کو نہیں موٹا ہونے دینا. قمرن. قبل اخلاق وقف سائق. یہ سب مثالیں ہیں قوف کی. قمرن چاند، قبل پہلے، اخلاق اخلاق. اس کلمہ کو اخلاق نہیں کبھی بولنا. کیا بولنا ہے؟ اخلاق. خلق کی جمع ہے اخلاق. ٹھیک ہے جی. اخلاق کا معنی بہت بدل جاتا ہے. گندے کپڑے کو کہا جاتا ہے اخلاق، اور کہتے ہیں ہم ہمارا اخلاق بڑا اچھا ہے، ہمارا گندا کپڑا بڑا اچھا ہے. ایسا تو نہیں ہے نا. آپ دیکھیے ایک حرکت کے بدلنے سے کتنا معنی بدل گیا. ٹھیک ہے نا. اس کا اور بھی بڑا سنگین قسم کا معنی وہ ہم ذکر نہیں کرتے. بہرحال خون آلو جو گندا کپڑا ہوتا ہے نا، بس آپ یہ سمجھ لیجئے اس کے لیے اخلاق کا لفظ بولا جاتا ہے، پھٹا پرانا کپڑا. تو ہم نے اخلاق کبھی نہیں استعمال کرنا. عادات اتوار کے لیے کیا بولنا ہے؟ اخلاق.
اخلاق، یہ جمع ہے عادات، اطوار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے فرمایا تھا انک لعلی خلق عظیم، آپ کا خلق یعنی آپ کی عادت مبارکہ، آپ کے عادات بہت اچھی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی جمع ہے اخلاق. جی. وقف، وقف ٹھہرنا، رک جانا. اور سائق ڈرائیور کو کہتے ہیں، سائق. ٹھیک ہے، چلانے والا. راہبر کو بھی بولا جاتا ہے، کمانڈر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی گائیڈ کر رہا ہوتا ہے نا، لے کے چل رہا ہوتا ہے. جی. کاف کی مثالیں جی. کفر، جی جی کفر. بکرۃ، ترک، فکر، کریہ. ہاں جی. اب یہ سب کیا ہے؟ کاف. دیکھیے یہ کاف ادا کرنا آسان ہے، اس میں کوئی اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی. جو اوپر والا 2 نقطوں والا کاف ہے نا، اس میں بس آپ نے تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، کچھ زیادہ مسئلہ نہیں ہے، بس موٹا کرنا ہے. اور جب اس پر جزم آ جائے تو جھٹکے کے ساتھ ذرا اہتمام کے ساتھ اس کو آپ نے ادا کر لینا ہے. کفر، اس نے کفر کیا. بکرتن، صبح. اللہ تعالیٰ کے فرامین ہے قرآن پاک میں، صبح و شام اللہ کا ذکر کرو. بکرتن وعشیہ. تارکا، اس نے چھوڑا. فکرا، اس نے فکر کیا، سوچا، غور کیا. کریہ، اس نے ناپسند کیا. اب جی ان دونوں کو ملا کر اب ایسے کلمات ہیں، ایک میں قاف آئے گا، دوسرے میں کاف آئے گا، ملا کے ہم نے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں فرق کا اندازہ ہو سکے. جی. قلب، کلب. ہاں جی. پہلے پورا سیٹ آپ نے مجھ سے سننا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے. قلب، کلب. جی. اب دیکھیے نا، قاف کو ہم نے موٹا کرنا ہے نا، تو قل ایسے نہیں کرنا کہ لام بھی موٹا ہو جائے، نہیں، جس کو موٹا کرنا ہے بس اسی کو کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی. قلب، کلب. قلبی، کلبی. قل، کل. المتقین، المتقین. قدیر، کدیر. ان تمام کلمات کے معانی پر ذرا غور فرمائیے. قلب 2 نقطوں والا قاف ہے تو کیا معنی ہے؟ دل. اور کاف دوسرے والا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ کتا. کتنا معنی بدل گیا؟ حرف بدلا تو معنی بدل گیا، حرف بدلا تو معنی بدل گیا. قلب دل، کلب کتا. دوسرا جی. قلبی میرا دل، اور کلبی میرا کتا. حدیث پاک میں دعا ہے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے. حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. ہم عام طور پر چونکہ روٹین میں ہوتے ہیں قاف اہتمام سے ادا ہی نہیں کرتے، کاف ہی پڑھ دیتے ہیں. اللہم طہر قلبی، تو کیا مطلب بن گیا؟ اے اللہ میرے کتے کو پاک کر دیں. اس لیے بڑی توجہ رکھنی ہے، حرف بدلے گا تو معنی بدل جائے گا. اس کے بعد دیکھیے قل، کل. قل کا معنی 2 نقطوں والا قاف، کیا معنی ہے؟ کہیے، فرما دیجئے. اور کل کاف کے ساتھ کھائیے. ہم چونکہ اجمی لوگ ہیں نا، ایک لطیفہ ہے دلچسپ سا جس نتیجے پر ہم پہنچے ہیں. ہمارے ہاں قل کا، قل شریف کا بڑا اہتمام ہے، اور اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ کھانے پینے کا زیادہ اہتمام ہوتا ہے نا، تو وہ قل کی بجائے نا ہم کل ہی سمجھ بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے نا. وہاں تو تھا کہ فرمائیے، اپنے عقائد کا اظہار کیجئے، یہ پڑھیے، اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں. وہ پڑھائی ہم سے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح شیاطین ہمارے اوپر حملہ آور رہتے ہیں، حاسدوں کا حسد کا ہم شکار رہتے ہیں، شریروں کے شر کی زد میں ہم آ جاتے ہیں. تو وہ سمجھ بیٹھے قل کی بجائے کل ہی ہے. تو نہیں، اس کا خیال کرنا ہے. قل مطلب ہے فرما دیجئے، کہہ دیجئے، اور کل کھائیے. کتنا فرق ہے. المتقین متقی لوگ، اور المتقین چھوٹے کاف کے ساتھ ٹیک لگانے والے. تکیہ، ٹھیک ہے نا، یہ تکیہ سے ہے نا، اتقا، تکیہ سے، تو ٹیک لگانے والے. اگلا دیکھیے کلمہ قدیر، کیا مطلب ہے اس کا؟
قادر, ان اللہ علی کل شیء قدیر. قدیر نہیں کبھی پڑھنا, کیونکہ اس قدیر کا مطلب ہے قادر, اور دوسرا قدیر کدورت والا, نفرت والا, جس کے دل میں میل ہو. تو ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. معاذ اللہ نقل کفر نہ باشت ہم پڑھ دیں ان اللہ علی کل شیء قدیر, تو کیا مطلب ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدورت رکھنے والا ہے. کلمہ کفر بن گیا نا. اس لیے اس چیز کی بڑی توجہ اور اہتمام کی ضرورت ہے. تو جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ پڑھا ہے, اب ہم پوری توجہ کریں, کیونکہ یہ 6 سیٹ تھے, کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. صرف جن حروف کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں نا, پڑھنے کے دوران ان آوازوں کے درمیان ہم نے فرق کر لینا ہے. اور میں نے شروع سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بتایا ہی تھا, ٹھیک ہے. تا اور طا والا سیٹ ہے. شروع سے آپ چلیں اگر تو الف با کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پہلا کون سا حرف آ جاتا ہے جن کا فرق کرنا ہے؟ تا اور طا, ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا آ جائے گا ثا, سین اور صاد. ثا کے بعد کیا آتا ہے؟ جیم, اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جیم کے بعد کیا آتا ہے؟ ہا. ہا اور ہا کا فرق ہے. خا کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. دال کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آ جاتی ہے دال. دال سے ملتے جلتے حروف ہیں, دال, زا, وا, ضاد, ٹھیک ہے. دال کے بعد کیا ہے؟ را, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. زا کی تو بات ہو گئی ہے. زا کے بعد کیا ہے؟ سین, اس کی بھی بات ہو گئی ہے. شین, اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. صاد کی بات ہو گئی ہے. ضاد کی بھی ہو گئی ہے. اس کے بعد طا, اس کی بھی بات ہو گئی. ضا کی بھی ہو گئی. عین, ٹھیک ہے. عین سے ملتا جلتا حرف حمزہ. حمزہ اور عین میں فرق کر لینا ہے. غین کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. فا کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. آگے آج والے حروف قاف اور کاف, لام, میم, نون, واو, ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہا کا مسئلہ ہے. ہا اور ہا بات ہو گئی ہے. اس کے بعد حمزہ اور عین کا فرق, یا اور یا. تو یہ ایک پوری تختی, صرف اس پر ہم تھوڑی سی توجہ کر لینا. وہ حروف جن کی آوازیں آپس میں ملتی ہیں ہم نے پڑھ لیا ہے, بس اب اس کے مطابق پڑھائی شروع کر دیں. میں نے اس لیے شروع سے توجہ دلائی ہے کہ اگر ایک ایک قاعدہ ہم پڑھتے چلے جائیں اور اس کو اپنی روٹین, پریکٹس اور مشق میں لے آئیں تو انشاءاللہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اور اللہ کے قرآن کا یہ فرمان ہمارے سامنے جگمگا رہا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. واقعی اللہ کا قرآن بڑا ہی آسان ہے. لیجئے گا آج کا ہمارا سبق گرامر کے حوالے سے 2 حرف ہم پڑھنے جا رہے ہیں. ایک ہے ہا الٹا پیش ہو اور ایک ہے ہا کھڑی زیر ہی. اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا ہوا اور ہیا. ہوا اور ہیا یہ شروع میں آتے ہیں. یہ جو ہو ہے نا, ہا الٹا پیش ہو یا ہا کھڑی زیر ہی, اس کو لکھنے کا یہ طریقہ بھی ہے اور اس کو لکھنے کا یہ طریقہ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. دونوں میں سے کسی ایک طریقے میں بھی آ جاتا ہے. حتیٰ کہ یہ بھی ہے ہا کے اوپر پیش ہی ہوتی ہے, سمپل عربی جو فونٹ چلتے ہیں ان کے اندر. تو بہرحال یہ آخر میں آتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ان دونوں کا مقصد جو ہے, ان کا معنی جو ہے وہ آپ نے سیاق و سباق کے مطابق کر لینا ہے. لیکن یہاں اتنا سمجھ لیجئے ایک مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. عموماً اس کا ترجمہ اس کا, اس کی یا سیاق و سباق کے مطابق اپنا, اپنی, اپنے کر لیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ان کا معنی اور مفہوم ہے. اسموں کے ساتھ یہ استعمال ہوں گے تو ان کا معنی یہی ہوگا, اس کا, اس کی, اس کے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کلمہ ہے ربہ, ربہ, یہ 2 ہے نا, رب اور اس کے ساتھ ہو. یہ دیکھیے رب پلس ہو, یہ اس طرح بنا ہے. رب یہ کیا ہے؟ اسم. ہو
یہ آ گئی علامت اس کے آخر میں. تو کیا ترجمہ کریں گے؟ اس کا رب، اس کا رب. قرآن پاک میں آتا ہے فدعا ربہ، سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی. تو وہاں پر ہے فدعا ربہ، انہوں نے دعا کی اپنے رب سے. اب ہماری زبان کا تقاضا ہے کہ ہم یہاں پر اس نہ لگائیں، کیونکہ اس سے تو پھر ہماری سمجھ میں مشکل آئے گا نا. اس نے دعا کی اس کے رب سے، یہ ہماری زبان کی سیٹنگ نہیں ہو پا رہی. تو ہماری زبان کا تقاضا ہم یہاں پر کہیں انہوں نے، یعنی نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی ربہ، اپنے رب سے. فنادا ربہ اذ نادا ربہ، ایوب علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پکارا کس کو؟ اپنے رب کو. تو جب اسموں کے آخر میں آتی ہے تو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے اس کا، اس کے، یا اپنا، اپنے وغیرہ. یہ دونوں علامتیں آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں رب ہو کیا ہم نے، رب ہی کر لیجئے. رب ہی اصل میں ہماری سہولت کے لیے ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. تھا یہ ہوئی اصل میں، ہی کیوں بنا ہے؟ ہماری سہولت کے لیے. دیکھیں نا جی، ربی ہو پڑھنا مشکل ہو رہا ہے نا. ربی ہو اور رب ہی آسان ہے. رب ہو، ربا ہو یہ پڑھنا آسان ہے. تو زبر اور پیش کے ساتھ ہو آ جاتا ہے اور زیر کے ساتھ ہی آ جاتا ہے. معنی میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف ہماری سہولت کے لیے رب ہی ہو گیا ہے. افعال کے ساتھ یعنی فعلوں کے ساتھ، یہ فعل کے ساتھ ہو آتا ہے نا، تو اس کا ترجمہ بھی اسے یا اس کو کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، فعل کے ساتھ آئے گا تو ترجمہ کریں گے. فعل کا پتہ ہے نا، جس کلمہ سے پتہ چلے یہ کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا ہوگا. ٹھیک ہے نا، یعنی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، کام کا ہونا بھی پایا جاتا ہے. یہ ہوتا ہے فعل. اور اسم کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ، شخصیت، ذات، ملک، شہر، علاقے، کسی چیز کا نام. اب دیکھیں رب ہمارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں آپ کوئی سا بھی نام لے سکتے ہیں، آپ اپنی طرف بھی کو نسبت کر سکتے ہیں. تو یہ اسموں کے آخر میں یہ مثال آ گئی. فعل کے آخر میں دیکھیے خلقہ، خلقہ ہو، خلقہ اس نے پیدا کیا، ہو اس کو. اب دیکھیے ترجمہ ہو رہا ہے اس کو. ٹھیک ہے، یہ ہماری ضرورت کے لیے ہے، اس کو. نسلہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ جو نافرمان قسم کے لوگ ہوں گے نا، ہم ان کو کیا کریں گے؟ نسلہ، ہم ان کو داخل کریں گے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، وہاں پر نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جو ایمان والوں کی راہ کو چھوڑ دے اور رسول پاک کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راہ پر چلے، رسول پاک کی نافرمانی کرے، اللہ نے کہا ہم اس کی رسیاں دراز کر دیتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ دے دیتے ہیں. اللہ بھی دوڑ لے، بھاگ لے، جتنا بھاگنا ہے، آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا. نسلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے. اب دیکھیے یہاں پر نسلہ اصل میں کیا تھا؟ نسلی ہو. ہمیں پڑھنا مشکل تھا تو ہمیں سہولت مل گئی، نسلہ ہی ہو گیا. یہاں پر پڑھنا آسان ہے، خلقہ. ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف پڑھنے میں ہماری سہولت کے لیے ہو کی جگہ پر ہی ہو گیا ہے. حروف کے ساتھ بھی ان کا استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں اس کا معنی ہوگا وہ یا اس. ٹھیک ہے نا جی، حرف کے آخر میں اگر آئے تو معنی ہوگا وہ یا اس. جیسے مثال ہے علیہ، ہم پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ اس پر، اور احتراماً ان پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے درود و سلام ہو. صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں یہ تھا علیہ. ٹھیک ہے نا، یہ حرکات اگر تھوڑا بہت ان میں فرق آتا ہے نا تو ان سے پریشان نہیں ہونا. علیہ کی بجائے علیہ کیوں آیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ ہماری سہولت کے لیے آیا ہے. علیہ و آلہ، وہاں پر تو وہی ہے. تو اس لیے یہ علامتیں اگر ان کی حرکات بدل جاتی ہیں نا، یہ حرکات اصل میں ہم اجمیوں کے لیے تھیں. آپ کے علم میں ہوگا کہ پہلے کیا تھا؟
کوئی نقطے نہیں تھے، کوئی حرکات نہیں تھی، بس ایسے ہی یہ کلمات لکھے ہوتے تھے تو لوگ سمجھ لیا کرتے تھے، لوگوں پڑھ لیا کرتے تھے. یہ عربی زبان پہلے اسی طرح تھی. پھر ہم اجمی لوگ جس وقت اجمی مسلمان ہونا شروع ہوئے نا، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی نے دیکھا اسلام بہت پھیل چکا ہے، اجمی لوگ قرآن پاک کو پڑھنے میں کامیاب نہیں صحیح طرح ہو پا رہے، تو پھر انہوں نے ابو اسود الدؤلی ان کی بھی ڈیوٹی لگائی. انہوں نے پھر اس پر ورک کیا، محنت کی، اعراب دیے، نقطے لگوائے اور ہر حرف کا دوسرے سے فرق واضح کر دیا. تو یہ حرکات جو ہے نا ہمارے سمجھنے کے لیے، لیکن ان حرکات سے معنی مفہوم بدلتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، صرف ان سے یہ ہے کہ تھوڑا سا ہمارے لیے سہولت پیدا ہو جاتی ہے. جہاں معنی بدلتا ہے وہ اور چیز ہے کہ آپ نے زبر کی بجائے زیر ہی پڑھ دی، زیر کی بجائے زبر ہی پڑھ دی، وہ تو کلمہ ہی کچھ کا کچھ بن گیا نا. تو یہاں پر ان چیزوں کی سہولت کو انشاءاللہ مد نظر رکھنا ہے. اسی طرح دیکھیے ہم پڑھتے ہیں قرآن پاک میں اکثر انہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انہو، بے شک وہ اللہ، سمیعن، یہاں پر ہو کا معنی کیا ہو گیا؟ وہ. تو ہو جو ہے یا ہی، یہ دونوں اسموں، فعلوں اور حرفوں کے آخر میں آتے ہیں، اور اس صورت کے اندر ان کا معنی ہر جگہ پر یہی ہوگا، اس کا، اس کی، اس کے، اس، وہ، اپنا، اپنی، اپنے، بس ان یہ معنی ہوں گے. اور ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ قرآن پاک پڑھتے چلے جائیے، ایک ایک صفحے میں آپ کو یہ علامتیں بہت ساری جگہوں پر مل جائیں گی. تو یہ علامتیں جو شروع سے ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، ان کی بدولت، ان کے ذریعے ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں کافی حد تک اپنے لیے سہولت پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. تو ایک ایک ورق پر، ایک ایک صفحے پر آپ کو بہت ساری یہ چیزیں مل جائیں گی اللہ کی توفیق کے ساتھ. دیکھیے گا ذرا، ہو اور ہی فرماتے ہیں یہ دونوں علامتیں واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں. واحد سے مراد ایک، مذکر، مذکر میل، یعنی ایک شخص کے، ایک آدمی کے متعلق آپ نے بات کرنی تو ان کا استعمال ہوگا. اسم، فعل اور حرف دو تینوں کے آخر میں ہی آ جاتی ہیں. اسموں کے ساتھ اسماء لکھا، اسم کی جمع اسماء، اسماء کے ساتھ اگر ہو ہی اسم کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ عموماً اس کا، اس کی، اس کے یا اپنا، اپنی، اپنے سے کیا جاتا ہے. مثلا عندہ، عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس، تو ہو اس کے پاس، عندہ اس کے پاس. بعض اوقات آپ پیچھے سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں کسی کا تذکرہ، تو اب اس وقت ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے پاس. ٹھیک ہے نا. تو اس سے ہماری اردو کی ضرورت پوری ہو جائے گی، اس سے اس کے اس کے اندر معنی مفہوم میں کوئی فرق نہیں ہے. ربہ، اس کا رب، جنتہ، اس کی جنت، علی قبرہ، اس کی قبر پر. ٹھیک ہے. جب وہ عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ پڑھایا، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے آیت اتاری، میرے پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے بخشش کی دعا کریں نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر آپ اس کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش کی دعا کریں نا، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا، اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا. سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی دشمنوں کے لیے بھی کتنی ہے. آپ نے کہا اگر مجھے یقین ہونا کہ 70 مرتبہ سے زیادہ میں اس کا جنازہ پڑھوں تو اللہ اس کو معاف کر دے گا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. سبحان اللہ. پھر اللہ نے آیت اتاری، اللہ نے کہا میرے پیغمبر آپ جنازہ پڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کوئی اگر مر جائے نا تو آپ نے آئندہ ان میں سے کسی کا جنازہ نہیں پڑھنا اور اس کی قبر پر جا کے آپ نے کھڑے بھی نہیں ہونا. وہاں پر ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آپ نے اس کی قبر پر کھڑے بھی نہیں ہونا. تو اندازہ کر لیجئے منافق اللہ کے ہاں کتنا قابل نفرت ہے. بظاہر وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہوتا ہے، سارے کام مسلمانوں کے ساتھ مل کے کر رہا ہوتا ہے، لیکن دل پر نگاہ تو اللہ کی ہے نا، کسی کی کوئی نگاہ نہیں پڑ سکتی. آج تک کوئی ایسا آلہ ایجاد نہیں ہوا جو دل کی کیفیات کو معلوم کر سکے. ٹھیک ہے نا. دل میں خون کی روانی کو دیکھنے والے آلے تو ایجاد ہو چکے ہیں،
لیکن اس دل کے ارادے کیا ہے, نیت کیا ہے, یہ صرف اللہ کو پتہ ہے. اس لیے دل صاف ستھرے ہونے چاہیے. اس کے بعد علی رسولہ, اس کے رسول پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دیگر اللہ کے رسولوں کے تذکرے قرآن پاک میں موجود ہیں. اس ضمن میں یہ کلمہ ہے علی رسولہ, اس کے رسول پر. فی سبیلہ, فی کا مطلب میں, سبیل کا مطلب راستہ, اور ہی کا مطلب کیا کریں گے, اس کا, اس کے راستے میں, یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں. تو یہاں پر دیکھیے نا جی, ہو پہلی 3 مثالوں میں ہو استعمال ہوا ہے اور آخری 3 مثالوں میں ہی استعمال ہوا ہے. ترجمہ وہی ہے افعال کے ساتھ. اگر ہو یا ہی فعل کے آخر میں ہو تو ان کا ترجمہ عموماً اسے یا اس کو سے کیا جاتا ہے. مثالیں ہمارے سامنے ہیں جی. یرزقہ, یرزقہ کا ترجمہ پہلے آپ کریں نا جی, شروع میں یا ہے, ہاں جی ماشاءاللہ, وہ رزق دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی, یا آ گئی نا شروع میں, تو یا کا مطلب وہ, اور اگر یا ہٹا کے ہم شروع میں حمزہ لگا دیں تو کیا مطلب ہوگا, میں رزق دیتا ہوں, ماشاءاللہ. تا لگا دیں ترزقہ, آپ رزق دیتے ہیں, نرزقہ, ہم رزق دیتے ہیں. تو دیکھیں نا, یہ ہم نے تمام حروف سیٹ کر کے کئی بار دیکھ لیے, تو الحمدللہ وہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا اس کے مطابق ہی ترجمہ ہے. تو یرزقہ, وہ رزق دیتا ہے اس کو, وہ اللہ رزق دیتا ہے اس کو. رحم مادر کے اندر انسان پرورش پاتا ہے 9 ماہ تک, تو وہاں پر اس کو رزق کون دے رہا ہوتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالی. خلقہ, اس نے پیدا کیا اس کو. نسلہ, نسلین, اس کا مطلب ہے داخل کرنا, نون آ گیا نا شروع میں, تو کیا ترجمہ کریں گے, ہم داخل کریں گے اس کو. اور اگر یا ہوتا تو یسلہی, وہ داخل کرے گا اس کو. حمزہ تا اسی طرح سے لگ سکتے ہیں جی. نولیہ, ہم اس کو مہلت دے دیتے ہیں, پھیر دیتے ہیں, جس طرح وہ جانا چاہتا ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی نولیہ. ٹھیک ہے نا, تو یہ ایک ہی آیت میں نولیہ اور نسلہ کے کلمات اللہ نے استعمال فرمائے جی. حروف کے ساتھ اگر ہو یا ہی حروف کے آخر میں ہو, کسی بھی حرف کے آخر میں, تو ان کا ترجمہ عموماً ہوتا ہے اس یا وہ, اس یا وہ. جیسے علیہ, کیا مطلب ہوگا, اس پر. الیہ, اس کی طرف. الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف, آپ نے کسی کی طرف چل کے جانا ہے. الیہ, اس کی طرف. انہ, بے شک وہ. منہ, من کا مطلب ہے سے, منہ, اس سے. تو آپ دیکھ لیجئے تمام ان مثالوں کے اندر اسموں, فعلوں اور حرفوں کے ساتھ آخر میں یہ ہو یا ہی کا استعمال ہوا ہے. تو ان کے معانی, مفاہیم, ترجمہ ان کا کیا ہے. ایک بات ملاحظہ فرما لیجئے, فرماتے ہیں اگر ہو یا ہی سے متصل پہلے, یعنی بالکل پہلے والے حرف پر جزم آ جائے, ہو ہے آخر میں یا ہی ہے, اور اس سے بالکل پہلے والا جو حرف ہے اس پر کیا ہے, جزم. یا دوسری شکل کیا ہے, ان کو آپ نے اگلے لفظ سے ملا کر پڑھنا ہو, اگلے لفظ سے آپ نے ملا کے پڑھنا ہے, تو پھر الٹے پیش کی بجائے صرف پیش, اور کھڑی زیر کی بجائے صرف زیر استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, جیسے ابھی ہم نے آپ کو ادھر بتایا نا, علیہ, علیہ نہیں ہوگا, تھا اصل میں ہی, لیکن دیکھیے ہاں سے پہلے کیا آ گیا, یہاں پر جزم. تو قاعدہ بات پوری ہو گئی نا. اب آپ نے اس کو کیا پڑھنا ہے, علیہ, یہ ویسے بھی اچھا لگتا ہے, علیہ. بعض لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح پتہ نہیں نہ ہوتا ان کو کہ قرآن کو پڑھنا ہم نے کیسے ہے, تو اس لیے اس کو لمبا نہیں کرنا. علیہ, دیکھیے جی مثالیں نیچے موجود ہیں. لام زبر لا, ہا الٹا پیش ہو, لیکن قرآن پاک میں ہم نے پڑھنا ہے جب ملا کر الف لام الملک کے ساتھ, تو کیا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک. اگر لہ الملک کو نہیں پڑھنا, لہ الملک, کیوں, اگلے حرف سے ہم نے ملا کے پڑھنا ہے.
تو بات پوری ہو گئی ہے. اگلے حرف سے ملا کے پڑھیں یا اس سے پہلے والے حرف پر جزم آ جائے تو یہ جو ہا الٹا پیش ہوں یا ہا کھڑی زیر ہی، ہا الٹا پیش کی جگہ پر پیش آ جائے گی، کھڑی زیر کی جگہ پہ زیر آ جائے گی. بی ہی بازر بھی، ہا کھڑی زیر ہی، بی ہی، لیکن آگے ملانا ہے تو کیا ہوگا؟ بہل ارض. ٹھیک ہے جی. منہ، صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ منہ نہیں صحیح. ہاں بالکل ٹھیک، گڈ. منہ، کیوں جی؟ ہاں سے پہلے والے حرف پر کیا آ گئی ہے؟ جزم. اس لیے اب ہم نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. منہ. اسی طرح ارسلہ، ارسلہ نہیں، ارسلہ معنا. سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب کہا موسیٰ جی ذرا جائیے نا فرعون کے پاس، انہ طغیٰ، بڑا سرکش بنا پھرتا ہے، اس کو جا کے دعوت دیجئے. کہا اللہ میری تو زبان میں لکنت بھی ہے، کھل کے بات نہیں کر سکتا، اگر تو یا اللہ ایسا کرے نا کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج دے، ہارون کو. تو وہاں پر ذکر ارسلہ معنا، یا اللہ ہمارے ساتھ بھیج دے، میرے ساتھ بھیج دے میرے بھائی کو. ٹھیک ہے. تو وہاں اس ضمن میں ارسلہ کی بجائے ارسلہ علیہ، علیہ نہیں، علیہ فیہ. ٹھیک ہے نا جی. تو اس طرح سے ان کلمات کو ہم نے اللہ کی توفیق کے ساتھ پڑھنا ہے. ایک اور بات بھی ہے، جس وقت ہم ظاہر کلاس پڑھ رہے ہوتے ہیں بعض چیزیں ذہن میں نہیں بھی ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی صدیق صاحب کو جزا دے، یہ پیپروں کی صورت میں آپ کو ماشاءاللہ ہر کلاس میں ایک پرنٹ مل جاتا ہے، آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے. پورے ویک کے دوران تھوڑا سا ٹائم نکال کے نا جی تھوڑا سا مطالعہ کر لیا کریں. اس دوران بعض اوقات جب بندہ علیحدگی میں خود پڑھتا ہے نا تو بعض سوالات ذہن میں آتے ہیں، تو ان سوالات کو نوٹ کر لیا کریں، پھر یہاں کلاس میں کیا کریں. ٹھیک ہے نا. سوال کرنا بھی یہ علم کے حصول کا ایک بڑا خوبصورت ذریعہ ہے. آج جی انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الاخلاص ہم پڑھیں گے. پچھلی بار بھی پڑھی تھی، آج بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا فضیلت ہے سورۃ الاخلاص کی؟ ایک مرتبہ پڑھنے سے کتنا اجر ہے؟ 10 پاروں کے برابر، 1/3 قرآن کے برابر. سبحان اللہ. آئیے جی پڑھتے ہیں اسی نیت کے ساتھ کہ ہم پڑھیں تو اللہ ہمیں اپنے کلام کے 10 پارے پڑھنے کے برابر اجر عطا فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. جی اب یہاں دیکھیے نا جی، ہم نے جو سبق پڑھا ہے قل، قاف آ گیا جی شروع میں ہی، تو اب دھیان رکھنا ہے قاف اور کاف کے فرق کا. ٹھیک ہے جی. هو اللہ احد، ہوا میں ہا آ گئی ہے، ہا اور ہا کا خیال رکھنا ہے اب. ٹھیک ہے. اور اس طرح احد میں حمزہ آ گیا ہے، حمزہ اور عین کا خیال رکھنا ہے. دیکھیے ایک ہی آیت میں 3 سیٹ کور ہو رہے ہیں، تو ہمیں اتنا پالا پڑتا ہے ان چیزوں کے ساتھ. یعنی ہم اگر سورۃ الاخلاص بھی پڑھ لینا تو کافی سارا سبق ہمارا اسی میں کور ہو جاتا ہے. اللہ الصمد، صاد آ گئی الصمد میں، صاد اور کون کون سے حروف سے ملتے جلتے؟ سین اور تھا. ٹھیک ہے جی. لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، یکن کاف آ گئی، یکن لہ، لہو میں ہا آ گئی، کفوا احد. ٹھیک ہے. تو اس طرح کافی سارا سبق ہمارا کور ہوتا ہے. قل ہوا، ہوا کا کیا مطلب ہے؟ وہ پچھلی بار ہم نے پڑھا ہے نا جی. ہوا وہ علامتیں جن کی مدد سے ہم قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں کسی حد تک کامیاب انشاءاللہ ہو سکتے ہیں. اور آخر میں دیکھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، لہو یہ پیش لکھی ہوئی، اصل میں یہ فونٹ ایسا ہے نا اس میں، لیکن تھی الٹی پیشی، لہو ہم صحیح پڑھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ کفوا احد. اب یہاں پر لاہو نہیں ہو سکتا، لہو. ٹھیک ہے نا، کیونکہ آگے ہم نے ملانا بھی نہیں ہے، پیچھے اس کے جزم والا حرف بھی نہیں ہے، تو اس لیے اس کو یہاں پڑھیں گے لہو کفوا احد. اس کی فضیلت کے حوالے سے الحمدللہ
بات ہو گئی تھی گزشتہ کلاس میں، آج ہم اس کا ترجمہ اور کچھ معنی مفہوم پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قل فرما دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ تعالی، احد ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے پچھلی بار آپ کو بتایا تھا سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا صف لنا ربک، اپنے رب کی ہمارے سامنے صفت بھی تو بیان کرو نا، اس کا تعارف کرواؤ، اس کا نسب بیان کرو، کون ہے تمہارا رب؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی تھی۔ تو اب اس میں جواب کیا ہے؟ وہ اللہ جس کا تم مجھ سے نسب پوچھ رہے ہو نا، صفت، وہ اللہ ایک ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوا، یہ کچھ عربی گرامر کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں نا تو اس کا بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے، وہ اللہ جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ ایک ہے، اور دوسرا یہ بنتا ہے وہ اللہ ہے جس کا تم مجھ سے پوچھ رہے ہو نا، وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہی ہے۔ اس ایک آیت نے شرک کی جتنی بھی عمارتیں تھیں وہ سب کی سب زمین بوس کر کے رکھ دیں۔ ایسے ہی ایک تہائی قرآن کے برابر نہیں ہے، ایسے ہی اس کو پڑھنے سے اللہ کی محبت نہیں مل جاتی۔ وہ احادیث ذہن میں لائیے جو گزشتہ کلاس میں ہم نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ یہ هو اللہ احد، اس ایک جملے نے، اس ایک آیت نے وہ ساری کی ساری شرک کی عمارتیں بالکل مسمار کر دی ہیں۔ وہ اللہ ایک ہے اپنی ذات کے لحاظ سے، وہ دو نہیں ہے، جیسا کہ مجوسیوں کا، آتش پرستوں کا عقیدہ ہے۔ خیر کا رب اور ہے، شر کا رب اور ہے۔ خیر کا کون ہے؟ یزدان، اور شر کا کون ہے؟ اہرمن۔ ان کے نزدیک دو ہیں اللہ، معاذ اللہ۔ اللہ نے کہا وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد، کبھی نہ کہو کہ دو اللہ ہیں، دو الہ ہیں، وہ ایک ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی۔ پھر عقیدہ تثلیث تین والوں کا بھی رد ہو گیا، جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہتے ہیں اللہ تین میں سے تیسرا ہے، سیدہ مریم، سیدنا عیسیٰ اور اللہ۔ ان کے نزدیک یہ تین ملے تو اللہ بنتا ہے۔ اگر آج آپ نے سمجھنا ہو تو آپ بعض اوقات وہ سٹیکر دیکھتے ہیں گاڑیوں کے پیچھے بھی کہ اللہ لکھا ہوتا ہے، لفظ اللہ کے الف میں کیا ہوتا ہے؟ محمد، پہلے لام میں کیا ہوتا ہے؟ علی، اگلے لام میں فاطمہ، اور آگے حسن، پھر حسین۔ فرماتے ہیں، کہتے ہیں معاذ اللہ یہ پانچ ملیں تو اللہ بنتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں تین ملیں تو اللہ بنتا ہے۔ کیا فرق ہے؟ کیسے عقائد ہیں؟ تو اس ایک آیت نے سب کا قلع کما کر دیا۔ بالکل نہیں، وہ اللہ جو ہمارا اللہ ہے نا وہ ایک ہی ہے، اس کی ذات تقسیم نہیں ہوتی۔ یہ دوسری چیز ہے، تقسیم بھی نہیں ہوتی اس کی ذات، تعدد بھی نہیں ہے اور تقسیم بھی نہیں ہے۔ اگلی آیات میں پھر مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ دوسرا معنی اس کا اہل علم نے یہ بیان کیا، تقسیم بھی نہیں ہے، یعنی ایسی چیز نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں سے کوئی چیز نکلے، جیسے یہودیوں نے کہا عزیر معاذ اللہ اللہ کا بیٹا ہے، اللہ باپ ہے اور وہ اس کا بیٹا ہے معاذ اللہ، یعنی وہ اللہ میں سے نکلا ہوا ہے۔ عیسائیوں نے کہا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے نہیں، عزیر نہیں، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ اور مکہ والوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، وہ اللہ میں سے نکلے ہوئے ہیں نا۔ اور آج دیکھیے ہم مسلمانوں کو غلطی لگی، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ میں سے نکلے ہوں، اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ سوچئے گا نا ذرا، اللہ کے نور میں سے ہم نے ان کو جدا کر دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت تو یہ ہے اللہ سب سے پہلے تھا، فلیس قبلہ شیء، اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر ہم کسی کو کہیں فلاں اللہ کا بیٹا ہے، فلاں اللہ کا نور ہے، وہ پیدا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز نئے سرے سے وجود میں آئی ہے نا، اللہ تعالیٰ سے الگ ہو گئی ہے نا، تھی تو اللہ ہی نا، اللہ میں سے نکلی ہے نا۔ تو اس لیے اس قسم کا کوئی عقیدہ نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں وحدت الوجود کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، معاذ اللہ، جس کو بھی دیکھو اس میں اللہ ہے۔
آپ جس سے مل رہے ہیں وہ بھی اللہ ہے، آپ ہیں، آپ بھی اللہ ہے معاذ اللہ. ان کا اتنا واہیات قسم کا عقیدہ ہے، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جانوروں میں بھی معاذ اللہ اللہ ہے. بالکل غلط. الرحمن علی العرش استوى، اللہ کوئی اتنی رف چیز نہیں ہے، گری پڑی چیز نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اللہ ہو. اتنی کثیر تعداد میں کوئی چیز ہو تو اس کی تو ویسی ویلیو نہیں رہتی. تو یاد رکھیے وہ اللہ ایک ہی ہے اور وہ عرش بری پر ہے. اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. یہ بذات خود ایک بڑی زبردست دعوت ہے. الالہ سے ہے، الہ معبود، جب شروع میں الف لام آ گیا تو خاص ہو گیا. اللہ یعنی وہ اللہ، وہ مخصوص، بس وہی معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں نا وہ سب اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تعارف خود کروا دیا. مکہ والوں نے یا مشرکین نے یہودیوں نے تو کہا نا کہ آپ بیان کرو اپنے رب کا حسب، نسب اور جناب اس کا تعارف. تو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے صرف 4 آیات میں اپنا شاندار تعارف کروایا. اور پہلی آیت کیا ہے؟ میرے پیغمبر آپ میری طرف سے فرما دیجئے، کیونکہ آپ ہمارے پیغامبر ہیں، آپ نے ہمارا پیغام پہنچانا ہے. تو آپ بتائیے ان کو، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہی ہے اللہ جو ہمارا رب ہے جس کا تم پوچھ رہے ہو، اور وہ ہے ایک. ٹھیک ہے، ذات کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، اختیار کے لحاظ سے، تقسیم کے لحاظ سے، تعدد کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی طرح وہ ایک سے زائد نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، نہ اس کی جزیات ہیں، نہ آگے اس کی تقسیم ہے، نہ اس میں سے کوئی ہے، نہ وہ کسی میں سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر اس ایک جملے میں ہر چیز کا رد کر دیا. اللہ، اللہ تعالی، الصمد، بے نیاز ہے. یہ جو بے نیاز کا کلمہ ہے نا، یہ ہر چیز کو کور کرتا ہے. ویسے تو الصمد، صمد اس کو کہتے ہیں جو سردار آدمی ہوتا ہے نا، اور لوگ ضرورتوں کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں کہ یار ہماری فلاں ضرورت ہے وہ پوری کرو، اس کو بولا جاتا ہے صمد. دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے ایسی شخصیت، ایسی ذات جو کھوکھلی نہ ہو. ٹھیک ہے نا، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں ڈالنے کے لیے کوئی چیز کی ضرورت ہو. تو بے نیاز والا کلمہ سب کو کور کرتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہر ایک سے بے نیاز، بے پرواہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. اسی نے کہا ہے نا، لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، پہلے والے، موجودہ، بعد والے، سارے جن انسان ایسے بن جائیں کہ جیسے سب سے بڑا متقی شخص ہوتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میری سلطنت ملک میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ نیکی کر کے اللہ پر تو کوئی احسان ہی نہ کرتا. تو اس کے مقابلے میں اگر پہلے والے، بعد والے، موجودہ سارے جن و انس سب سے زیادہ فاجر جیسے شیطان ابلیس ہے اس جیسے بن جائیں، تو اللہ کہتا ہے میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی بھی نہیں ہوتی. وہ اتنا بے نیاز ہے. سبحان اللہ. تو وہ ہے اللہ ہمارا رب سبحانہ و تعالی، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ. اگر ہم دل لگا کے اور دل کی دنیا سے اس سورت کو پڑھیں تو کیا ایمانی لیول بنتا ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم نے اس کو رٹا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پڑھ لیتے ہیں، ہم ایسے پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ہمیں سزا کیسی مل رہی ہے، ہمارے اوپر حکمران ایسے مسلط ہیں، ان بدبختوں کو یہ صورت بھی نہیں آتی. سزا ہی ہے نا ہمارے لیے کہ ہمارے راہبر، ہمارے قائد جنہوں نے ہمیں گائیڈ کرنا ہے، ہماری دنیا بھر کے اندر ترجمانی کرنی ہے، وہ اتنے بد نصیب ہیں کہ ان کو یہ صورت نہیں آتی. تو کتنی بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے. آئیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان فرامین عالیہ کو مد نظر رکھے، اللہ کے اس تعارف کو مد نظر رکھے. اب دیکھیے جب کہا نا هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، تو اس جملے سے ساری بات پوری ہوئی. لیکن بعض لوگوں کی توجہ نہیں جاتی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کوئی بات ایک عام طور پر کی جاتی ہے نا، تو جب اس کی آگے سے مزید وضاحت کی جائے نا تو بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اب آخری 2 آیات اسی تناظر میں ہیں. اللہ نے مزید وضاحت کر دی، لم یلد ولم یولد. لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا. نہ اللہ کسی کا باپ ہے، نہ اللہ کسی کی ماں ہے. ٹھیک ہے نا، نہ اللہ کا کوئی باپ ہے، نہ اللہ کی کوئی ماں ہے. کیونکہ اس دور کے اندر یہ عقیدہ بڑا پھیلا ہوا تھا. ایک تو یہودی بستے تھے مدینہ میں، ارد گرد کی ریاستوں میں عیسائی تھے، پھر مشرکین سے تو عرب بھرا پڑا تھا.
عقائد ان کے کیا تھے؟ ابھی ہم نے جان لیا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ایک طرف کہا جا رہا ہے، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا جا رہا ہے، اور تیسری طرف فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اولاد تو تب ہونا جب اس کی بیوی ہو، یہ چیزیں بھی قرآن پاک میں بڑی وضاحت سے ذکر ہوئی ہیں۔ کوئی بیوی ہو تو پھر ہے ولم یکن لہ صاحبہ، اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے تو اولاد کہاں سے بن جائے؟ پھر اسی طرح اللہ تعالی نے بتایا یہ جتنا بھی تم دعوے کرو سب غلط ہے، جتنے بھی ہیں بل فی الارض جمیعا، زمین میں آسمانوں میں جہاں بھی جو ہے کیا ہے، آت الرحمن عبدا، سب اللہ کے غلام ہیں۔ غلام ہونے میں اور بیٹا ہونے میں بڑا فرق ہے، اس لیے اس عقیدے کو مد نظر رکھو۔ اللہ کی کوئی بیوی نہیں ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، خود اللہ کسی کا بیٹا نہیں ہے۔ اس طرف نہ جاؤ کہ اللہ کا اسم و نسب بیان کرو، اللہ کا باپ کون ہے، دادا کون ہے، پردادا کون ہے، نسب ملا کے دکھاؤ، کوئی بھی نہیں۔ اللہ کے علاوہ ہر ذات کا تمہیں یہ ملے گا۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یوں کہہ لیجئے مہر لگا دی ہے، ولم، اور نہیں ہے، یکن ہے، لہو، اس کا، کفون، ہمسری کرنے والا، برابری کرنے والا، احدن، کوئی بھی، کیونکہ وہ تو خالق ہے نا، باقی سب مخلوق ہے۔ مخلوق میں کسی نہ کسی لحاظ سے، کسی نہ کسی صفت میں کوئی نہ کوئی کسی کا ہم پلہ ضرور بن جاتا ہے، یہ اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، لیکن خالق کا ہم پلہ مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کائنات میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی کی برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا ہو، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کے افعال میں، اللہ کے امور میں، اللہ کے حکموں میں، اللہ کے نظام میں، کسی بھی چیز میں اللہ کی کوئی برابری کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے لا ثانی پھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی، جس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز کائنات میں ہے ہی نہیں۔ فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے کبھی مثالیں بھی نہ بیان کیا کرو، کیونکہ اللہ کے لیے کوئی مثال بن ہی نہیں سکتی۔ تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 قرآن یعنی 10 پاروں کے برابر قرار دیا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنی عظیم الشان سورہ مبارکہ ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے یہ جو سورت ہے اور اس کے ساتھ سورت ہے سورۃ الکافرون۔ سورۃ الکافرون میں توحید عملی ہے اور اس میں توحید علمی ہے، علم اور عمل۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھتے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ وہاں پر طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص، اور بندہ اپنے علم سے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہا ہوتا ہے یا اللہ عبادت صرف تیری ہے، کیونکہ سچا معبود تو ہی ہے، تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت ہو ہی نہیں سکتی، اور جو یہ صفات عالیہ تیری ہے نا کسی کی بھی نہیں۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے وہ اللہ، بس وہی اللہ ہمارا معبود ہے، وہ ایک ہی ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کوئی اس کی برابری کرنے والا، ہمسری کرنے والا، ٹھیک ہے نا، وہ کسی کے آگے محتاج، کسی کی محبت کے آگے مجبور، کسی کے روب کے آگے مجبور، کسی کے آگے دبنے والا، کسی کے نخرے اٹھانے والا نہیں۔ تو اللہ بے نیاز ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ خود جنا گیا، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کی ماں ہے نہ باپ۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کی برابری اور اس کی ہمسری کرنے والا نہیں ہے۔ جی دعاؤں میں آج ایک اہم دعا ہے، بڑی ہی اہمیت کی حامل، روزانہ کی بنیاد پر ہمیں بہت سارے ایسے کاموں سے واسطہ پڑتا ہے جس کے لیے ہمیں قدم قدم پر مشورے کی اور رہنمائی کی ضرورت رہتی ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعلمنا الاستخارۃ
کما یعلمنا السورۃ من القرآن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارے کی تعلیم ویسے ہی دیتے جیسے آپ ہمیں قرآن پاک کی سورت کی تعلیم دیتے۔ اب دیکھیں نا، قرآن پاک کی صورتیں ہمیں استاد صاحب پڑھاتے ہیں، ایک آیت پڑھاتے ہیں، ہم پھر اس کو یاد کرتے ہیں اچھی طرح۔ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پیٹرن پر استخارے کی تعلیم دی ہے۔ استخارہ کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا نا، قدم قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ استخارہ اپنے اللہ سے مشورہ کرنا ہے، اپنے خالق سے مشورہ کرنا ہے، اپنے اللہ سے رہنمائی لینی ہے۔ انسان نے کوئی کام کرنا ہے، ڈبل مائنڈیڈ ہے، کروں نہ کروں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہا، تو کیا کر لیں؟ استخارہ۔ دو کام کرنے ہیں، استخارہ اور دوسری چیز ہے اپنے ساتھ مخلص، جو بھی ہو آپ کے ساتھ مخلص، آپ کی بیوی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے، پتہ چل ہی جاتا ہے نا، تو اس سے مشورہ کرنا ہے۔ مشورہ، اور مشورہ کیا چیز ہے؟ المستشار امین، جس سے مشورہ لیا جائے وہ امین ہوتا ہے، اس نے مشورہ صحیح دینا ہے۔ بھائی جان میں نے فلاں کاروبار کرنا ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں، میں ایسے ہی مشورے دیتا پھروں۔ بھائی جب مجھے پتہ ہی نہیں، میں مشورہ کیوں دوں؟ جس کو پتہ ہے وہ مشورہ دے، اور صحیح مشورہ دے، خیانت نہیں کرنی۔ پتہ چلے گا نا کتنے کے ایماندار ہیں۔ آج دیکھ لیجئے، ٹٹول لیجئے اپنے معاشرے میں، اپنے گریبانوں میں جھانک کے ہم دیکھ لیں ہم کتنے کے ایماندار ہیں۔ ٹھیک ہے نا، ہمارے والا کاروبار کوئی اور کرنا چاہے گا، ہم اس کو کبھی اچھا مشورہ نہیں دیں گے، ایسی راہ پہ ڈالیں گے کہ جناب وہ کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اذا استنصحک فانصحہ، جب وہ آپ سے اچھا مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دو اس کو۔ اور مشورہ کیا آپ کے پاس؟ امانت۔ یہاں تو مشورے کی بھی فیس ہے، کیوں جی؟ یہاں مشورے کی بھی فیس ہے، آپ نے مشورہ والا کہ مشورہ کیا ہے؟ امانت۔ المستشار امین۔ ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ سوچئے ذرا، اللہ اکبر۔ جو چیزیں ہمارے پاس امانت تھی، ڈاکٹر کے پاس امانت ہے، دیگر لوگوں کے پاس امانت ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ان کی قیمتیں طے کر دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المستشار امین، بھائی جس سے مشورہ لیا جا رہا وہ امین ہے۔ امانت کی قیمت ہی کوئی نہیں، جو قیمت لینی وہ اللہ سے لینی ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ تو جو مخلص ہے اس کے ساتھ مشورہ کرنا ہے، اور یاد رکھیے ما ندم من استشار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس کو ندامت نہیں اٹھانی پڑتی جو مشورہ کرتا ہے مخلص لوگوں سے۔ اور اگلا جملہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جو اللہ سے استخارہ کر لیتا ہے پھر اس کو پچھتانا نہیں پڑتا، اللہ اس کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ اگلی بات یہ جانیے، استخارہ کس نے کرنا ہے؟ آج تو ہر چیز کی دکان کھل چکی ہے، آج تو ایسی ایسی دکانیں کھل چکی ہیں کہ رہے اللہ کا نام۔ گزشتہ سال ہمیں ایک اشتہار دیکھنے کا موقع ملا، کسی مسجد کے مولوی صاحب کا تھا، ان کا نمبر بھی باقاعدہ اوپر تھا، انہوں نے کہا اگر کسی کی قضا نمازیں ہوں تو ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کی نمازیں پڑھ دیں گے۔ اندازہ کیجئے کہاں جا کھڑی ہوئی یہ امت۔ وضع میں تم نصارہ تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ ایسے کام تو شاید انہوں نے بھی نہیں کیے، بلکہ یقیناً نہیں کیے، بلکہ بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے لوگ کہنے والے صحیح کہتے ہیں، شیطان بھی ہنستا ہوگا کہ میں کہاں رہ گیا، یہ تو مجھ سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ استخارے کی بھی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ استخارے کے لیے باقاعدہ میڈیا پر آتے استخارہ کروائیں جی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1.5 لاکھ صحابہ کرام حجۃ الوداع کے موقع پر، پھر صحابیات صحابہ ان کام پڑھتے، کبھی آپ نے کسی کے لیے استخارہ کیا ہو؟ نہیں، صحابہ کہتے ہمیں تعلیم دیتے بھئی اپنے کام کے لیے استخارہ تم نے خود کرنا ہے۔ جس قدر اپنے لیے بندہ خود مخلص ہو سکتا ہے نا، دوسرا اس کے لیے کبھی اتنا مخلص نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تعلیم تو ہمیں تھی، کام تو مجھے ہے بھئی، استخارہ تو میں نے کرنا ہے، مشورہ اللہ سے میں نے کرنا ہے، تو مجھے کسی دوسرے کے ساتھ کیا پڑی ہے کہ میں اس کو کہتا پھروں بھئی کام میرا ہے، مشورہ آپ کر دیجئے، استخارہ آپ کر دیجئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو آئیے
ہم نے انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھنا ہے اور حقیقت کو ہم نے قبول کرنا ہے، اور جو غلط چیزیں ہمارے اندر انشاءاللہ ان سے ہم نے اپنا دامن بچانا ہے۔ عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے ہم دیکھ لینا، ہم پڑھتے جا رہے ہیں نا ساری چیزیں کتنی کلیئر ہیں قرآن و حدیث کے اندر، لیکن ہم ان سے کتنی دور ہیں۔ اصل جہالت ہی یہ ہے ہمارے اندر، اسی لیے تو نقب لگانے کا موقع مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہر ایرے غیرے کو موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے زبردست بیانات قرآن پاک میں دیے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ سورۃ التوبہ پڑھیے، اللہ نے کہا ایمان والو تم کان کھولو، تم خبردار رہو، یقین جانو تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہے، بہت سارے علماء، مذہبی پیشوا، راہب، درویش، صوفی، یہ سب کے سب کثیراً بڑی تعداد میں تمہیں ملیں گے کہ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھا جائیں گے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہیں کبھی اللہ کی راہ صحیح طرح بتائیں گے نہیں۔ بھئی جب مجھے پتا ہوگا کہ بات یہ حق ہے تو کبھی بھی کوئی مجھے سیدھی راہ سے ہٹا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ آپ لوگ ماشاءاللہ دوسری تعلیم سے منسلک ہیں، فزکس کا، کیمسٹری کا، کسی اور کا کوئی قاعدہ کلی آپ کو پتا ہو، ادھر ادھر سے کوئی آپ کو غلط گائیڈ کرے ہوں گے کبھی؟ کبھی بھی نہیں۔ اور اگر آپ کو پتہ ہی نہ ہو پھر جس نے جو بتانا ہے آپ نے ویسے ہی چلنا ہے نا۔ دین کے معاملے میں ہمارا ایسا ہی حال ہے، ہمیں قواعد، اصول، ضابطے، بنیادی ان کا پتہ ہی نہیں ہے، لہذا پھر ایرا غیرہ جو بھی ہمیں کو مشورہ دیتا ہے نا ہم اسی پر چل پڑتے ہیں۔ اس لیے آئیے اللہ کے لیے اپنی فکر خود کیجئے، اپنا جواب بندے نے خود ہی دینا ہے۔ جب اللہ کو جواب دینا ہے نا، لیس بینہ وبین اللہ ترجمان، جواب دینے والے کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی مترجم نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا اللہ سوال تو آپ نے مجھ سے کیا ہے، ذرا میری مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھ لیجئے اس کا جواب، ہمارے مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے، ایسا نہیں ہوگا۔ خود جواب دے رہا ہے اللہ کو، کیا تیاری ہے اس جواب کی ہمارے پاس؟ دنیا کے اندر ہم نے کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاری کتنی کرتے ہیں، اور اللہ کے ہاں کوئی تیاری نہیں۔ تو آئیے ان فکر انگیز باتوں کو جانیے اللہ کے لیے، اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے، سستی اس معاملے میں چھوڑ دیجئے، اور اللہ کا شکر ہے اللہ ہمارے اوپر ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو آئیے اگر ہم زندگی میں ندامتوں سے، شرمندگیوں سے، پچھتاوے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استخارے والا، اللہ کے ساتھ مشورے والا، دیکھیے نا جب ہم آپس میں کسی سے کوئی مشورہ کرتے ہیں تو اس کا مان کتنا بڑھ جاتا ہے، یار اتنا مان ہے اس کو، یہ میرے ساتھ مشورہ کرتا ہے۔ ماں باپ کو اپنے اس بچے پر کتنا مان ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ مشورہ کیے بغیر، مجھے بتائے بغیر قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ تو ہمارا رب وہ تو کہتا ہے ایک بالش میری طرف آؤ گے میں پورا ایک ہاتھ تمہاری طرف آؤں گا، تم ایک ہاتھ آؤ گے میں دو ہاتھ آؤں گا، تم چل کے آؤ گے میں دوڑ کے آؤں گا۔ وہ اللہ تو وہ ہے، اس کو کتنا مان ہوگا کہ یہ بندہ میرے سے پوچھے بغیر چلتا ہی نہیں ہے، پھر اللہ اس کی راہوں کو بڑا آسان کر دیتا۔ آپ کر کے دیکھ لیجئے، کوئی بھی مسئلہ آپ استخارہ کریں، رشتوں کا مسئلہ استخارہ کریں، کاروبار کا مسئلہ استخارہ کریں، کوئی آپ کو کوئی مسئلہ پھنسا ہوا میں کیا کروں کدھر جاؤں، استخارہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ کی تعلیم دیتے جیسے قرآن کی تعلیم دیتے۔ تو آئیے دیکھیے استخارہ کی دعا کیا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے، آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں فرضوں کے علاوہ، فرضوں کے علاوہ، یعنی زور کی سنتوں میں استخارہ ہو سکتا ہے، عصر سے پہلے آپ 2 رکعتیں پڑھ کے استخارہ کر لیں، مغرب کی سنتوں میں کر لیں، عشاء کی سنتوں میں کر لیں، ٹھیک ہے نا جی، ممنوع وقت میں نہیں، یعنی فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک، زوال کے وقت، اور عصر کے بعد مغرب تک، ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت آپ نے 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ اور اس کے لیے ضروری نہیں رات کو پڑھیں اور پڑھ کے سو جائیں، بس ایسے ہی لوگوں نے باتیں مشہور کر رکھی ہے، کوئی ان کا وجود نہیں ہے، سمپل سادہ سی بات، کسی بھی وقت استخارہ کر لیں، اس کے بعد سونا یہ وہ ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہوگا کیا، اگر آپ کے لیے جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے نا وہ آپ کے حق میں بہتر ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اطمینان پیدا کر دے گا کہ یہ کر لو۔ آپ وہ کام شروع کر دیں گے، اللہ آسانیاں دے دے گا، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ بس یہ اس کا فائدہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو خواب آئے گا، خواب کی پھر تعبیر پوچھتے پھرے، میں نے یہ دیکھا ہے، میں نے یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ خواب میں کو آپ کو رہنمائی کر دے، لیکن یہ 100% ضروری نہیں ہے کہ لازمی اللہ نے خواب میں ہی آپ کو رہنمائی کرنی، نہیں،
احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے. آپ کو اطمینان قلب مل جائے گا اس کام کے حوالے سے. آپ کام شروع کریں گے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ یہ گائیڈ کرتا ہے, رہنمائی کرتا ہے. تو ہم نے وہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد, دوسری میں سورۃ الاخلاص سورۃ الفاتحہ کے بعد, اور اپنی 2 رکعتیں مکمل کر لیں. یہ دعا اگر آپ کو زبانی یاد ہے تو سلام پھیرنے سے پہلے آپ یہ دعا پڑھ لیں. اگر یاد نہیں ہے سلام پھیر دیجئے, دونوں طرف سلام پھیر دیا. اب آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیں, اللہ کی تعریف کریں جتنی کر سکتے ہیں. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اپنے لفظوں میں کر لیں, اردو میں, پنجابی میں اللہ کی تعریف کر لیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھیں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. پھر کتاب, پیپر, یا یہ والا جو پیپر ہے اس کو پکڑیں ہاتھ میں, اور یہ ایز اٹ از یہ دعا پڑھ لیں. کیا ہے دعا؟ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک بفضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر بریکٹ میں ویسمی حاجتا, اس کا مطلب اپنی حاجت ضرورت کا یہاں پر آپ نے نام لینا ہے. اگر آپ عربی میں نام لے سکتے ہیں تو لے دیں, نہیں لے سکتے تو حاضل امرہ ہی پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو پتا ہے, رب کو پتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے, کس لیے مشورہ کر رہا ہے. آپ کے بھی ذہن میں کہ میں کس کام کے لیے مشورہ کر رہا ہوں, اللہ کو بھی پتا ہے. تو حاضل امرہ پھر اس کو کور کر لے گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اپنی ضرورت کا نام لے سکتے ہیں, پھر حاضل امرہ کی جگہ پہ آپ نے وہ ضرورت اپنی بیان کرنی ہے, کاروباری یا دیگر جو بھی ہے. خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری او قال عاجلہ وآجلہ, یعنی عاقبت امری پڑھ لیں اور اس کے بعد عاجلہ وآجلہ پڑھ لیں, یہ نہ بھی پڑھیں. ٹھیک ہے نا. یہ چونکہ روایات کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے. صحابہ کرام پر اللہ تعالیٰ بے شمار رحمتیں نازل فرمائے, اور محدثین پر بھی. آپ دیکھیں ایک ایک بات انہوں نے بیان کر دی ہے. اب یہ نہیں ہے کہ اگر یہ اس کے اندر بریکٹ کے اندر آتا ہے, یہ جملہ معترضہ کے طور پر ہے تو ہم اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. نہیں, اتنی امانت کا خیال رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِي وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي او قال, یا کہے عاجلہ وآجلہ فاصرف عنی واصرفنی عن واقدر لی الخیر حیث کان ثم ارضنی بہ. یہ ہے دی دعا, بڑی پیاری دعا ہے. اللہم, اے اللہ, انی, بے شک میں, استخیرک, میں تجھ سے خیر مانگتا ہوں, میں تجھ سے خیر کا سوال کرتا ہوں, میں تجھ سے مشورہ کر رہا ہوں, بعلمک, تیرے علم کی بنیاد پر, جیسا تیرا علم ویسا تو میرا ہے ہی نہیں. واستقدرک بقدرتک, اور یا اللہ میں تجھ سے قدرت کا سوال کرتا ہوں, ہمت کا, کہ تو مجھے ہمت عطا فرما, اور تجھے تیری قدرتوں کا واسطہ ہے. واسألک من فضلک العظیم, اور تیرے عظیم فضل کے ذریعے سے تجھ سے سوال کرتا ہوں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا کیسا خوبصورت انداز ہے, اور اللہ سے کیسا مشورہ کیا جا رہا ہے. اور کہا فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ, بے شک تو قدرت رکھتا ہے اور میں نہیں رکھتا. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ, یا اللہ تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا, اناڑی ہوں بالکل. وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ, اور تو ہی تمام غیبوں کو جاننے والا ہے. مستقبل میں اس کام کا کیا فائدہ کیا نقصان, اللہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا, تجھے پتا ہے, کیونکہ سارے غیبوں کو خوب جاننے والا تو ہی ہے. اللہم, اے اللہ, ان کنت تعلم, اگر تیرے علم میں ہے, ان هذا الامر, کہ بے شک یہ والا معاملہ, یہ میں نے اپنے بچے کا رشتہ کرنا, یہ میرا رشتہ فلاں جگہ پر ہو رہا ہے, کیونکہ خود بھی کر سکتی ہے نا, بچی کر سکتی ہے, بچہ کر سکتا ہے, والدین کر سکتے ہیں. کاروبار کرنا, یا اللہ یہ میرا کاروبار, یا اللہ فلاں کے ساتھ ڈیل کرنی ہے, وہ بندہ کیسا ہے, کروں نہ کروں. ٹھیک ہے نا. اس طرح کے معاملے, میں نے فلاں کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے, کروں نہ کروں, اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے نا, ساری کی ساری. تو یا اللہ یہ معاملہ خیر لی فی دینی, یہ بہتر ہے میرے لیے میرے دین کے معاملے میں, ومعاشی, اور میرے معاش کے معاملے میں, میری روزی روٹی کے معاملے میں, وعاقبت امری, اور میرے انجام کار کے معاملے میں, آخرت کے لحاظ سے. یہ بول دیجئے. او قال, یا مزید یہ بھی کہے, عاجلہ وآجلہ, یا اللہ جلدی سے یا دیر سے. بعض اوقات کام کا جلدی ہو جانا بہتر ہوتا ہے, بعض اوقات کام کا دیر سے ہونا بہتر ہوتا ہے, ہمیں تو کچھ نہیں نہ پتا.
تو یہاں پر یہ بھی عاجل ہی و آج، اللہ جلدی یا بدیر تجھے ہی پتہ ہے، اگر بہتر ہے تو فقدر ہو لی، یا اللہ میرے مقدر میں کر دے، ویسر ہو لی، اور اس کو میرے لیے آسان کر دے، ثم بارک لی فی، پھر یا اللہ اس کے اندر برکتیں ڈال دے۔ سبحان اللہ، اندازہ کیجیے آپ، کوئی چیز رہ گئی ہے؟ سب کچھ آ گیا ہے۔ یا اللہ میرے مقدر میں بھی فرما دے، میرے لیے اس کو آسان کر دے، پھر یا اللہ اس کے اندر برکت بھی ڈال دے۔ سبحان اللہ۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر تیرے علم میں ہے، أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ، کہ بے شک یہ معاملہ، شَرٌ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، میرے لیے میرے دین، میری معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے، او قالا، یا مزید یہ بھی کہے عاجلہ و آجلہ، جلدی سے یا دیر سے، کسی بھی طرح یہ میرے لیے برا ہے، اس کا برا نتیجہ جلدی نکلے بعد میں نکلے، تو یا اللہ میں دعا کرتا ہوں فاصرف عنی، مجھ سے اس کو پھیر دے۔ یا اللہ کوئی نہ کوئی ایسی شکل نکال دے، ڈیل ہی نہ ہو، یہاں پر رشتہ ہی نہ ہو، پھر یا اللہ ایسی صورت نکال دے کہ معاملہ پائے تکمیل کو پہنچے ہی نہ، واصرفنی عن، اور مجھے بھی اس سے پھیر دے، مجھے اس کا خیال ہی نہ آئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بندہ بڑا سمجھتا ہے کہ یار یہاں پر ہو جائے نا تو یہ بات، پھر نہ ہونا تو بندہ بعد میں پچھتاتا ہے، ٹینشن لے لیتا ہے کہ یار یہ کیوں نہیں ہوا، ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ پھر میری توجہ بھی اس سے ہٹا دے، مجھے بعد میں ٹینشن ہی نہ ہو، میں دماغ پہ لوں ہی نہ۔ وَقْدُرْ لِيَ الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، یا اللہ خیر جہاں بھی ہے نا وہ میرے مقدر میں فرما دے، مجھے نہیں پتا کہاں پر ہے خیر، آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، دور ہے، نزدیک ہے، مجھے نہیں پتا، جہاں بھی خیر ہے مجھے عطا کر دے، ثم ارضنی بہ، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے، اس پر خوش بھی کر دے کہ میرے اللہ نے مجھے خیر دی ہے۔ یہ ہے وہ دعا جس کو آپ نے پڑھنا ہے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے کام کو شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی خود بخود دروازے کھلتے چلے جائیں گے، اگر وہ کام آپ کے حق میں بہتر ہوا، نہ ہوا تو کوئی نہ کوئی رکاوٹ بن جائے گی، پھر آپ رکاوٹوں کو توڑنے یا عبور کرنے کی کوشش نہ کریں، ٹھیک ہے نا، پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ نتائج بہت اچھے نکلیں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور ان تمام ایمان افروز چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب ایک تو آخر پہ دعا فرما دیجیے گا، ہمارے دوست شبیر بھائی، ان کے بردر جن کا آپریشن ہوا تھا وہ خدائے رحم سے فوت ہو گئے۔ اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہت ہی بزرگ فیصل آباد میں جانے والے فیصلے کے بہت پیارے دوست، ہماری فیملی کے ساتھ ان کی بھی وفات ہوئی ہے، انا للہ اس کے لیے فرما دیجیے گا۔ اس کے علاوہ کسی کا سوال ہے کوئی تو وہ سوال کر سکتا ہے کوئی۔